का ये जो इज्तिमा है बड़ा कामयाब इज्तिमा है, इसकी शुरुआत है ज़ैद गौस कामी साहब उस्ताद मोहतरम के नाम पर। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। अल्लाह करे कि खुलूस नीयत के साथ ये काम करते रहें और ये काम परवान करता रहे। इसीलिए इसके अंदर किसी मफाद परस्ती नहीं बल्कि रज़ा इलाही मंजूर है, इसीलिए हम ये काम करने के लिए उठे हैं और ये काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस्लामी शिआर यानी जो शादी ब्याह का जो काम होता है उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने कि यहूदी दौलत को, इसराइली खूबसूरती को और मुसलमान नेक और नेक सीरत औरत को पसंद करता है। जिस अंदाज से इंतखाब हो तो ज़िंदगी के हर मराहिल आसान हो जाएंगे, इसके अंदर किसी कदम की कोई दुश्वारी नहीं होगी। आज हम अखबार देखिए कि इसके अंदर सफ़े के सफ़े लिखे हुए हैं कि लड़कियां इस अंदाज से हो रही हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है, उसके कसूरवार सिर्फ हम हैं, इसीलिए कि उनको दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया गया, उनको ये नहीं बताया गया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात क्या है, जिसकी वजह से ये गैर राह रवी हो रही है इस मामले के अंदर। इस मामले के अंदर भी एहतियात की ज़रूरत है। अपने औलाद को जो हमारी अजीज पता है, इनको दीन से उनको वाकिफ कराना हमारे लिए लाजमी बात है। और अगर हम दीन से वाकिफ उन्हें न कराएं तो कल अल्लाह के हुजूर जवाब देने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। इसीलिए कि अल्लाह के रसूल को आपने फरमाया कि वो लड़की जो बेवा हो जाए, उसका शौहर बन जाए या तलाक से घर आ जाए, तो इसके ऊपर जो कुछ तुम सफा करते हो रोज़ क़यामत अल्लाह ताला आपके नामे आमाल में उसका एक एक पाई एक एक हब्बा आपको देगा, अता करेगा। ये जब हमारे लिए खुशखबरी आई तो हमारे लिए ये भी मामला है कि हम इसराफ से बचें, इसलिए कि इसराफ शैतानी कुव्वत है और शैतानी ताकत है। और ये इसराफ इस अंदाज से न किया जाए, पैसे के बलबूते के ऊपर किसी को ठुकराया न जाए, पैसे के बलबूते दौलत के बलबूते के ऊपर किसी को हकीम न समझा जाए, बल्कि सबसे ज़्यादा हकीम वो शख्स है जो दीनी मालूमात रखता हो और दीन से वाकिफ था हो। अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा बरगजीदा वो है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। तो मुत्तकी और परहेज़गार होने के लिए ये ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात से हम वाकिफ़ हों, और अगर ये वाकिफ़ न हो तो हमारे लिए मुश्किल की बात है। अब यहाँ देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से जब ज़ाफ़रान की खुशबू आपने सुनी तो पूछा कि क्या अब्दुर्रहमान ने शादी की। अशरे मुबशरा के साहबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हाँ मैंने शादी की। पूछा कि किससे, कहा कि एक अंसारी साहबिया से। कहा कि वलीमा करो आगे से कि एक पति का बच्चा ही होगा। इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी। आपने ये नहीं फरमाया कि मेरी मौजूदगी में, मेरी गैर हाज़िरी में, मेरे से इत्तला किए बगैर तुमने ये काम क्यों किया, ये बात नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिदायत दी जब आइंदा क्या काम करना चाहिए। मदीना मुनव्वरा में एक मरतबा हुआ ये कि ये काले कलोटे साहब थे, असवद जिनका नाम था। ये इनके लिए कोई बच्ची देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि ये चेहरे बुशरे की वजह से ऐसे काले कलोटे थे कि पूछिए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर पहुँचे और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे अपनी कोई बेटी नहीं देता, इसलिए कि मेरी हैसियत ऐसी है, मेरी शक्ल सूरत ऐसी है और मैं काला कलोटा हूँ इस अंदाज से। तो अल्लाह के नबी फरमाया कि जाओ वो अहमद सफ़ी के घर और उनसे कहो कि तुम्हारी अपनी बच्ची मेरे हाथ में दे दी। ये पहुँचे, असवद पहुँचे, पहुँचने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपकी साहिबजादी से मेरा निकाह करने के लिए। तो उस वक्त उन्होंने इनकी हैसियत देखते हुए ये कहा वापस कर दिया हूँ। लेकिन साहिबजादी चूँकि बाप की बात सुन रही थी, उन्होंने फौरन कहा कि अब्बाजान अगर अल्लाह के नबी ने भेजा है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिताब आप पर हो जाए, इसे अल्लाह के कहीं खफा ना हो जाए आपसे। तो फौरन ये दौड़े दौड़े गए और कहा कि अल्लाह के नबी ऐसी गलतफहमी हो गई है, क्या आपने वाकई इनको भेजा है, तो मेरी साहिबजादी इसके लिए तैयार है। चुनांचे शादी की रस्म में तय पाया कि इनसे शादी हो।
اور یہ سامان خریدنے کے لیے شادی کا جب بازار گئے تو اس وقت منادی کر دی گئی کہ فلاں جہاد میں آپ کو جانا ہے. چنانچہ یہ شادی کا سامان دینے کے بجائے انہوں نے گھوڑا لے لیا, ایک تلوار خرید لی اور اس انداز سے جہاد میں شریک ہو گئے اور جہاد میں جان و تن کا نذرانہ دے دیا اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مال و متا تھا اس صاحبزادی کے پاس یعنی عمر صفی کے گھر بھیج دیا کہ تمہاری یعنی ان کے شوہر کا یہ مال و اسباب ہے, یہ تم کو قبول کرو. اس انداز سے اللہ کے قدر کرنا ہے. ضرور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور بہو کو اگر جہاں بیٹی سمجھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے. بہو کو اور بہو سمجھتے ہوئے ساس کا درجہ استعمال کریں تو ظاہر ہے کہ کسی قسم کے اختلافات ہوں. اور اس کے اندر سب سے زیادہ مشکل اس شوہر کو ہوگی جو نہ تو ماں کے خلاف میں کچھ کہہ سکتا ہے, نہ بیوی کو ناخوش کر سکتا ہے اس انداز سے. تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ جو ماں کا مقام ہے وہ ماں کا مقام دیا جائے اور جو بیوی کا مقام ہے وہ بیوی کا مقام دیا جائے. اس انداز سے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی یا کسی قسم کے انتشار کا سودا نہ ہو. اب یہاں دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا یہ فرمان ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو ہم خوشی سے باغ باغ ہو جاتے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے مچھرے کی تعریف کرتے, کبھی ہمارے رکھ رکھاؤ کی تعریف کرتے, کبھی ہمارے سلیقے کی تعریف کرتے, کبھی ہمارے لباس کی تعریف کرتے. اور یہ سرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس جانے تک ہمیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعریف کیے تو کیا عمل رہا ہوگا, بی بی مسلمہ کیسی خوش ہو گئی ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخر وقت تک 9 ازواج مطہرات آپ کے ساتھ رہیں, یعنی ہماری مائیں جن کو کہتے ہیں امہات المومنین. صرف 2 کا انتقال ہوا, 11 شادیوں کے اندر حضرت کبریٰ کا, حضرت زینب بنت خدیجہ کا, اور اس کے بعد یہ 9 تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 کے جو اوقات تھے مقررہ, ان اوقات کے اوپر ان کے پاس برابر بڑھا جائے گی. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت بی بی حفصہ سے کوئی غلطی کر دیا, حضرت بی بی صفیہ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے. تو حضرت بی بی صفیہ جو حی بن اخطب یعنی بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی, ایک یہودی سردار تھی, ان کی بیٹی تھی. اور یہ جب مسلمان ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آ گئی اور کوئی حضور سرزد ہوا تو اللہ کے خفا ہو گئے. تو حضرت بی بی عائشہ کو انہوں نے یعنی اپنی ذمہ داری دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ مصالحت کرا دیجیے میرے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس لیے کہ اللہ کے نبی مجھ سے خفا ہے. تو حضرت بی بی محترمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھی, انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے انہوں نے اپنی داؤنی پر جو زعفران سے لگی گئی تھی اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ زعفران کی خوشبو مہکے. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی عائشہ آج تمہاری باری کا دیں گے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اے اللہ کے نبی اللہ جس پر چاہے اپنا رحم کرتا ہے, اپنا فضل کرتا ہے. آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا کہ بی بی صفیہ نے خود اپنی باری مجھے اس لیے دی کہ میں آپ لوگوں میں مفاہمت کروا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی صفیہ کے اس قصور کو معاف کیا اور میری سنتاز سے معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے تو اگر وہ طریقوں کو اگر مسلمان آج اپناتے ہیں اور مسلمان اس پر کاربن ہوتے ہیں, مسلمان اگر اس پر کام کرتے ہیں اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سامنے رکھتے ہیں, پیش نظر رکھتے ہیں, تو زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی خلا نہیں آتا. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درجے احتیاط فرمائی. آپ سن کر تعجب کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی یعنی لوگ شک اور منافقین نے آپ پر تہمت ڈالی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی اختیار کرے اور اس کے بعد جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اللہ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ مدینہ منورہ میں بہت ساری عورتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورتوں کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی روک نہیں لگائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے جسم اثر پر ایک بچی نہیں بیٹھ سکتی, کوئی ایسی عورت آپ کے آپ میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کیسے دے گا؟ اور اس کے بعد پھر اسامہ بن زید سے کہا. حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا
کہ جو حضرت بی بی عائشہ کے تعلق سے جو باتیں چل رہی ہیں اگر وہ الزامات اگر آپ پر ہے تو انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر میں بھی برداشت نہیں کر سکتی اور ان تمام باتوں سے مبرا، ان تمام باتوں سے دور، یعنی کسی قسم کا شائبہ بھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نہیں کیا جا سکتا۔ معاملہ دوستوں کیا تھا، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، یہ ایک جنگ ہے جنگ مصطلح، بنو مصطلح، اس جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا حضرت اسماء کا ایک ہار مانگ رہے، وہ ضرورت کے لیے گئی، وہ ہار کو دیکھا آنے کے بعد ہار نہیں تھا، پھر دیکھنے کے لیے جب گئی تو اس وقت یہ قافلہ چلا گیا تھا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قافلوں کو گزر جانے کے بعد ایک آدمی کو اس انداز سے متعین کیا تھا کہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیزیں چھوٹ جائے تو وہ لے کر قافلے میں پہنچا دے۔ صفوان بن معطل اسلمی ایک صحابی ایسے تھے جو ان کے لیے یہ ذمہ داری تھی، تو جب وہ آئے اس قافلے کے مقام پر آپ نے دیکھا بی بی محترمہ سو رہی ہے، آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ جا گئی، یعنی پردے سے پہلے کیونکہ نظارہ کر چکے تھے اور اس لیے آپ نے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھائے اور واپس لائے۔ اللہ کے نبی بی بی محترمہ کے دل اور دماغ میں یہ بات تھی کہ جب اللہ کے نبی تجابے میں مجھے نہیں پائیں گے، یعنی اس ڈولی میں مجھے نہیں پائیں گے، تو پھر کسی آدمی کو بھیج کے مجھے اپنے پاس بلا لیں گے، میں ادھر ادھر جانے کے بجائے مجھے یہیں رہنا چاہیے، یہ انداز تھا ان کا۔ اور منافقین نے جو سب سے پہلی مرتبہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے منافق، جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق اول مدینہ تھا وہ اس کے اندر شریک تھا، اس نے یہ بات بولا۔ اللہ کے نبی کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا عالم یہ کہ کسی قسم کی کوئی بات زبان سے آپ کے نہیں نکلتی، نہ ہاں میں، نہ تائید میں، نہ مخالفت میں۔ قائد بی بی ام رومان جن کا اصلی نام زینب تھا، جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی، بیٹی سے پوچھی کہ بیٹی کیا بات ہے، اور ان کو بھی یہ بات نہیں معلوم کہ ان کے خلاف میں تمام سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت مستح نام کے ایک آدمی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ زاد بہن کا بچہ تھا، وہ اس کے اندر بھی بڑا پیش تمام منافقین کے ساتھ تھا۔ تو مستح کی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ضرورت کے لیے لے جا رہی تھی کہ چادر میں پیر آ گیا، وہ گر گئی، تو مستح کو انہوں نے بددعا کی۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ تم کیسی ماں ہو، اپنے بیٹے کے لیے بددعا کرتی ہو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ کو معلوم نہیں آپ کے خلاف میں کیا نشانیاں ہو رہی ہیں اور لوگ اس انداز سے آپ کے خلاف میں باتیں کر رہے ہیں۔ تب حضرت بی بی عائشہ کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ اس انداز سے پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اس انداز سے کہ اللہ کے اندر وہی کا نزول ہوا اور آپ کی پاک دامنی قرآن کے اندر بیان کی گئی، اور قیامت تک جب تک مسلمان قرآن کا ورد کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، حضرت بی بی عائشہ کی عصمت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے وہ معاف فرمایا۔ اس سے ہمارے سامنے کیا سبق ملا؟ ہم کو یہ سبق ملا کہ بغیر اجازت اپنی بیویوں کو کسی اور مقام پر خریدی فروخت کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اگر ان کا لے جانا ہی ضروری ہے تو خود ان کا ساتھ دے، اس لیے کہ جو زندگی شک میں ہوتی ہے وہ زندگی پرواہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام معاملہ پھیلتا رہتا ہے، اس لیے کہ شیطان کا کام بہکاوا ہے، ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ اپنی گرفت میں رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد اپنی عورتوں پر حاکم ہے۔ حاکم کا مطلب کیا؟ ان کو کھلانے پلانے، ان کو رکھ رکھاؤ کی تمام ذمہ داریاں مرد پر آئے ہوتی، عورت پر نہیں، مرد پر آئے ہوتی۔ عورت چاہے کتنی ہی متمول کیوں نہ ہو، لیکن مرد کا یہ کام ہے کہ اپنی بیوی کو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہوئے ان کی نگہداشت کرے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی خدمت نہ کرتی ہو تو بات الگ ہے، وہ دوسری بات ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی زبردستی آپ نہیں کر سکتے۔ وہ اگر خوشی سے کام کر رہی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن زندگی گزارنے کا جو طریقہ، یعنی آپ قاضی کے سامنے اس بات کا عہد کیا کہ میں اپنی نفس کے لیے انہیں قبول کر رہا ہوں، تو جب آپ کے نفس کے لیے آدمی ہو تو معاملہ ایسا ہے کہ خرابی نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے خود انجام دے رہی ہو، لیکن اس پر کسی قسم کی کوئی زبردستی آپ نہیں کر سکتے اپنی بیوی کے اوپر۔ اس انداز سے زندگی گزارنے کے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ آج جو ماحول ہے یا جس معاشرے میں ہم پروان کر رہے ہیں، اس کے اندر فتنے اور فساد کا دور دورہ ہے، جس کے اندر ہزاروں قسم کے ایسے فتنے
کہیں تین طلاق کے مسئلے کے اوپر بات آ گئی. ارے طلاق کا مسئلہ ایک مقام پر ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بھی ایک نعمت ثابت ہوتا ہے. اور پھر آج مسلمان تو سمجھ ہی رہے اس لیے کہ اگر زندگی میں نبھاؤ نہ ہو, اگر ہم خیال نہ ہو, اور جدا جدا خیالات کے ہوں, اور کسی قسم کی کوئی خرابی اگر دیکھے, تو اس معاملے کے اندر عورت کا کام یہ ہے کہ وہ احتیاط سے اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے اپنی زندگی کے لیے گزارے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کسی قیمت پر بھی اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی, اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر لے تو وہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکے گی, یعنی جنت سے اس کو دور رکھا جائے گا. اس لیے کہ مرد کی خوشی اس کے لیے لازم ہے. اگر وہ یعنی کوئی ارادہ کرتا ہو تو فوراً اس کی تعمیر عورت کے لیے فرض ہے, اس انداز سے کیا جائے. اور اگر یہ کام ہوتا ہے تو کسی قسم کے کسی گھر میں بھی کسی قسم کے جھگڑے نہیں ہوں گے. لیکن یہ جھگڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں زیادتیاں ہوتی ہیں, کہیں ظلم ہوتا ہے, یا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بگڑ جاتا ہے. اس معاملے کو استوار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک جامع سیرت ہے جس کے ہر پہلو سے آپ دیکھو تو درخشاں ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے جو طریقے, حد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی آپ کی زوج محترمائیں اگر مشورہ دے تو اللہ کے نبی نے مشورہ قبول کیا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے جو ام سلمہ اپنے خیمے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جندل کو واپس کر دیا, جو زخمی حالت میں آئے تھے مسلمان ہو کر, جب ان کو واپس کر دیا اور ان شرائط کے اندر جو عمل سہیل بن عمر کے ساتھ ہو رہے تھے اس میں ایک جھکتی ہوئی شرط کی تھی کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو آپ اسے واپس کر دیں گے, لیکن کوئی کافر اگر مسلمان ہو تو آپ ہم کو واپس کر دیں گے, یعنی ہم واپس نہیں کریں گے, آپ واپس کر دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ یہ تمام شرط ہم کو منظور نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ عمر میں سن رہا ہوں. اس انداز سے اللہ کے نے اس کو بھی پسند فرمایا, آج نے اس کے اوپر بھی رضامندی کی, اس لیے کہ سب سے پہلی مرتبہ دشمنوں کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا. یعنی ایک کمزور میں اور ایک طاقتور میں معاہدہ نہیں ہوتا, معاہدہ ہوتا ہے دو برابر برابر طاقت والوں میں. اس انداز سے دشمن کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہوا تو وہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے. اور جب ابو جندل کو باوجود اللہ کے رسول کے اصرار کے سہیل بن عمر جو ان کے باپ تھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نئی راہ نکالے گا. اس انداز میں نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ ابو جندل خیر میں رہنے کے باوجود 300 آدمیوں کو آپ نے مسلمان. اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کر چکے تو اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ اپنی اپنی قربانیاں دے دو. تو صحابہ پہلی مرتبہ تردد تو صحابہ کو ہوا, صحابہ اپنے مقام پر بیٹھے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اپنی جگہ سے نصیب نہیں ہو رہے, تو اسی انداز سے جب حسن و ملال کی کیفیت آپ کے چہرے پر آیا تھی اور جب آپ گئے اپنے ٹینٹ میں تو اس وقت ام سلمہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ کے چہرے پر حسن و ملال میں محسوس کر رہی ہوں. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں آج میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ صحابہ جو میری ایک بات پر یعنی اپنی زندگیاں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے, آج اپنے مقام پر بیٹھے تھے. بیوی محترمہ نے کہا, مشورہ دیا, یا اللہ کے نبی آپ کسی سے کچھ مت کیجیے, آپ اپنی قربانی کر دیجیے, پھر اس کے بعد معاملے کو دیکھیے. تو اللہ کے نبی نے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کے تم عورت ہے میں تمہاری بات کیا مانوں اس انداز سے نہیں, بلکہ اللہ کی طرف اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے جب آپ اپنی قربانی دی تو سارے مسلمان اٹھ گئے اور ساری اپنی اپنی قربانیاں تو ہم اس انداز سے دینے لگے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی میمونہ کے مکان میں ہے. آپ پر جب بیماری کی شدت کا احساس ہوا تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا پہلے وہ سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد پلٹ جاتے اور تمام صحابہ سے پوچھتے کہ کوئی خود آئے ہوئے کسی کو ایک سوال کرنا ہے, کسی کے سامنے کوئی مسئلہ ہے, کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ازالہ فرماتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں. اور اس کے بعد ظہر کے اندر تمام عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا. ان باتوں کے اندر ایک مرتبہ ایک واقعہ جیون میں سن لیجیے. ہے کہ اسماء بنت یزید انصاریہ, انہوں نے اللہ کے نبی سے بڑا چپتا ہوا سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ کیا آپ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے.
حضور نے فرمایا کہ میں عورتوں اور مردوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، تو کہا کہ اللہ کے نبی پھر ہم ثواب کے کمانے میں مردوں سے پیچھے رہ جائیں گے، چک ہو کیسے؟ انہوں نے کہا کہ مرد لوگ نماز کے لیے جماعت مسجد جاتے ہیں، جمعہ کے لیے مسجد جاتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور حج اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں پر اتمام پابندی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کا گھر میں نماز ظہر کا ادا کر لینا جماعت کا ثواب دلاتا ہے، نماز جمعہ میں نماز ظہر کا ادا کر لینا جمعہ کا ثواب دلاتا ہے۔ چونکہ عورت رقیق القلب ہوتی ہے، کمزور دل کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اجازت نہیں ملی کہ جہاد میں شریک ہو۔ ہاں ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، مرہم پٹی کرنے کے لیے